लاشें बिखरे पड़े थे। एक लाशा थोड़ा उभरा नज़र आया, जैसे कोई जानवर उसको नोच रहा हो। हज़रत बीबी ज़ैनब से देखा नहीं गया कि मेरे बच्चे के जिस्म को जानवर नोचे। बर्छी लेके आगे बढ़ी, जो करीब पहुंची तो ठटक के रुक गई, कोई जानवर नहीं था। इमाम हुसैन की नन्ही सकीना अपने बाबा के लाशे से गले चिमट के रो रही थी, कहती थी बाबा मैं कभी पानी नहीं मांगूंगी तो वापस आ जाओ। आपने तो कहा था कलमा पढ़ने वालों ने खत लिख के बुलाया है। बाबा क्या ऐसे होते हैं कलमा पढ़ने वाले? क्या ऐसे होते हैं कलमा पढ़ने वाले? उस बच्ची के रोने में दर्द था कि बाबा मुझे नींद नहीं आती तेरी लोरी के बगैर। मगर वो तो अल्लाह के कुर्ब जिन्होंने सारी कायनात की बेटियों के सरों पे चादर दी, जिनके सदक़े से पर्दे की नेमत मिली, आज वो तन्हा करबला में बैठी हैं। कोई एक कलमा पढ़ने वाला उनकी पहरेदारी के लिए नहीं आया। अल्लाह की कसम आज भी अगर हम सफ़र में हों, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए ना, साथ जनाना सफ़र हो, कोई बंदा करीब से गुजरे, वो देखता है यार जनाना साथ है, थोड़ी देर ठहर जाता है, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, ये नबी की बेटियाँ हैं। किसी एक कलमा पढ़ने वाले को हया नहीं आई कि वो प्रदेश में बैठी हैं, जंगल बियाबान है, गरीबुल वतनी है, अपनी बेटी को छोड़ के कोई नहीं जाता। मगर हुसैन तेरा हौसला, जुमान सुगरा को मदीना छोड़ा है, नन्ही सकीना को करबला ले आया है और अल्लाह के सहारे छोड़ के जा चुका है अल्लाह की रज़ा में। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शहज़ादियों को जमा किया, फरमाया मेरी बेटियों थोड़ी देर आँख लगा लो, कल का दिन इससे भी कठिन आने वाला है। मेरे भाई हुसैन ने मुझे खबर दी है कल से करबला से शाम तक हमें कैदी बनाया जाएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरें डाली जाएंगी और ये कलमा पढ़ने वाले भी हमारा और तमाशा करेंगे। क्या हुआ? आज पहरे पे मेरा भाई हुसैन न रहा, मेरा अब्बास अलमदार न रहा, कासिम न रहा, आज अली अकबर न रहा, आज मैं अली की बेटी खुद पहरे पे बैठती हूँ। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खुद बैठ गई। इस दर्द के माहौल में किसे नींद आती है? तेरे घर में एक मैयत आ जाए तो सारी रात सोता नहीं है। 71 लाशें पड़े हैं जिनके सरों के ताज उजड़ गए, जिनके जवान बेटे चले गए। वो माएँ हैं, ना को रोती है ना को बैन करती है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। एक घुड़सवार हज़रत बीबी ज़ैनब ने देखा सलामुल्लाह अलैहा, वो ऐसे शहजादियों गिर्द घेरा तंग करते करते घोड़ा करीब ला रहा है, ऐसे घूमता है, थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब। आपकी नज़र पड़ी, एक लम्हे को डर गई, मुंह मदीने की तरफ किया, कहा नाना तेरी बेटियां हैं, तुम्हारे पास इज्जत के सिवा बचा ही क्या है? हमने सब कुछ तो राह खुदा लौटा दिया, दुनिया तो हमारे पास है कुछ नहीं, एक इज्जत बची है। आ देख कोई एक कलमा पढ़ने वाला हमारी हिफाजत के लिए नहीं आया। नाना 70,000 फरिश्ते सुबह तेरे दौलत पे आए, 70,000 शाम आए, आज तेरी बेटियों की पहरेदारी पे कोई नहीं है। मैं और ज़ात मेरा मरे से क्या मुकाबला, मैं तो ज़ैनब हूँ, मैं क्या लड़ूंगी? उस घोड़े वालों ने घोड़ा और करीब किया, मैं खबरदार घोड़े वाले इधर ही ठहर जा, आगे ना आना, आगे नबी की पर्देदार बेटियां बैठी हैं, हमें तंग ना कर, तू आज पलट जा। अगर दुनिया लूटने के लिए आया है, हमारे पास कुछ नहीं, हमने सब कुछ राह खुदा लौटा दिया है, तू आज पलट जा। मैं वादा करती हूँ मेरा पिलाऊंगी, मेरी बेटियों को तंग न कर। वो घोड़े वाला थोड़ा और करीब हुआ, हज़रत बीबी ज़ैनब ने फिर उसको रोका, खबरदार ठहर जा, आज एक सौदा कर ले, मैं ज़ैनब हूँ, अली की बेटी हूँ, हुसैन की बहन हूँ, नबी की नवासी हूँ, फातिमा ज़हरा की लाडली हूँ, मैं कौल की सच्ची हूँ, जो कहूँगी पूरा करूँगी। आज मेरे साथ आज की रात तू पलट जा, मैं ज़मानत देती हूँ, जब तक नाना से तुम्हें जन्नत ना ले दूँ मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी। आज की रात के बदले जन्नत का सौदा कर ले, मैं ज़मानत देती हूँ, जन्नत लेके दूंगी, खुद जन्नत में नहीं जाऊँगी जब तक तुझे जन्नत ना ले दूँ। उस घोड़े वाले ने घोड़ा और करीब किया, चेहरे से नकाब उतारा, कहा बेटी ज़ैनब मैं को गैर नहीं, तेरा बाबा अली शेरे खुदा रूहे मुजस्सम के साथ नजफ़े अशरफ से खुद चलकर अपनी बेटी के पहरे के लिए आया है। जिस बेटी का बाप पहरे पे हो उसकी चादर को वो जिंदगी हाथ लगा दे, अली काट के न रख दे। अजब बात करते हो, ये नबी की बेटियां हैं, इनके सर से अगर चादर उतर जाती क़यामत तक रात रहती, कभी दिन न चढ़ता। अली शेर खुदा खुद पहरे पे मौजूद हैं अपनी बेटियों के लिए। बड़ी कठिन रात थी, गुजर गई।
اور ٹائم ہو گیا 2 بج گئے، 2-4 منٹ برداشت کر لو۔ علامہ صاحب اجازت ہے میں اپنی بات مکمل کر لوں؟ 2-4 منٹ سننا چاہتے ہو یا بند کر دوں؟ کیونکہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، 2 بج گئے، مجھے کوئی نہ کہے کہ 2 بج گئے، تو 2-4 منٹ 10 منٹ اوپر چلے جائیں تو خیر ہے۔ مسئلہ شریعت کا سن لیں، اگر خطیب چاہے، یہ خطیب کے پاس اختیار ہے، نماز عصر تک وہ جمعہ کا خطبہ دے سکتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ اگر خطیب چاہے، اس کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، وہ نماز عصر تک لے جا سکتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا اس کے سامنے۔ یہ وقت کی اتنا امام کے پاس اختیار ہے۔ میں اپنی بات کو تھوڑا مختصر کروں گا۔ یہ رات کٹھن رات گزر گئی، جب صبح ہوئی سورج نے اپنی روشنی جو پھینکی تو کربلا کا منظر دیکھنے والا تھا۔ وہ نبی کے شہزادے، ان کے جسموں سے ہر چیز اتار لی گئی تھی، ساز و سامان جنگ کا کھینچ لیا گیا تھا، سر کاٹ کے الگ نیزوں پہ چڑھا دیے گئے تھے۔ حضرت بی بی زینب نے جب منظر دیکھا، مدینہ تر منہ کیا، کہا نانا دیکھ، تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ جس حسین کو گرنے نہیں دیتے تھے، آج تیرے بچوں کو نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، بے گورو کفن لاشیں پڑے ہیں، سر نیزوں پہ چڑھائے جا چکے ہیں۔ میں نے ایک ایسی روایت بھی پڑھی، 72 سر تھے، جس کو نیزے کی انی چیر کے باہر نکل گئی تھی۔ نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا، وہ حسین کے ننھے علی اصغر کا سر تھا۔ سر خیمے، اس وقت امام زین العابدین بیمار ہیں، انہیں زنجیریں ڈالی گئی، نبی کی بیٹیوں کو ننگے اونٹوں کے اوپر کجاموں کے بغیر بٹھایا گیا، اور یہ قافلہ پھر یہاں سے چلا، پہلے کوفہ پہنچا، چلتے پھر دمشق، حلب، شام، اور پھر دمشق کے بازاروں تک ایک لمبا سفر ہے۔ رستے میں ایک جگہ آئی، یزیدیوں کا پانی ختم ہو گیا، یزیدی فوج کے پاس پانی ختم ہو گیا، سارا صحرا ہے، ریگستان ہے، انہوں نے خیمہ زن ہو گئے، کہا چلو یہاں سے پانی کی تلاش کرو، خود اپنے لیے خیمے لگا لیے۔ نبی کی شہزادیاں ننگے آسمان دھوپ میں، کڑکتی دھوپ میں بٹھا دی گئی۔ دور ایک اک کا پودا تھا، جھاڑی تھی، امام حسین کی بیٹی سکینہ چھوٹی بچی ہیں، انہوں نے دیکھا جھاڑی کے نیچے کوئی چھاؤں ہے، آنکھ بچائی اور جھاڑی کے نیچے جا کے ریت کا سرہانہ بنایا، بچی کی آنکھ لگ گئی۔ کئی دنوں کے تھکے لوگ، وہ حسین کے سینے پہ لینے والی سکینہ اس اک کے پودے کے نیچے سو رہی ہے۔ یزیدی لشکر نے پانی لیا، کارواں چل پڑا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حسین کی سکینہ ادھر ہی سوتی رہ گئی، بچھڑ گئی قافلے سے۔ قافلہ بہت آگے نہیں گیا تھا، جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ یزیدیوں سے گرا اور زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، نیزہ ہلتا نہیں، بڑی تگودو کی، نہیں ہلا۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں پیش ہوئے، امام یہ ماجرا بن گیا ہے، سر حسین نے آگے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ فرمایا قافلہ روک دو، مجھے میری پھپھو کے پاس لے جاؤ۔ امام زین العابدین کو حضرت بی بی زینب کی بارگاہ تک لے جایا گیا، عرض کی پھپھو ذرا کجاوے گن لیں، لگتا ہے بابا حسین کی کوئی شہزادی بچھڑ گئی ہے۔ بابا حسین نے آگے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ قافلہ رک گیا، جب کجاووں میں شہزادیاں گنی گئیں تو امام حسین کی سکینہ کہیں نہیں ملتی، کوہرام مچ گیا۔ پھر پیچھے پلٹے، جہاں پڑاؤ کیا تھا، رات ہو چکی تھی گہری، تلاش کرتے کرتے آوازیں دیتے ایک مقام پہ حضرت بی بی زینب نے دیکھا ایک پردہ پوش خاتون ہے، اس کی گود میں ننھی سکینہ بیٹھی ہے اور داستان کربلا سنا رہی ہے رو رو کے کہ ہم اتنا پیاسا رکھا، میرے بھائی کو یوں شہید کیا۔ حضرت بی بی زینب نے دیکھا کہ بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، بڑے پردیس میں تو نہ آتی، ہماری بچی کو جانور کھا جاتے، ادھر تو آبادی بھی کوئی نہیں، بی بی تو کون ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اس خاتون نے چہرے سے نقاب اتارا، کہا تیری ماں فاطمہ الزہرا، حسین کی سکینہ کا تڑپنا دیکھا نہ گیا، مجھے مدینہ سے روح مجسد الزہرا خود اپنی بیٹیوں کی رکھوالی کے لیے ساتھ چل رہی ہے، علی شیر خدا ساتھ ہے۔ یہ قافلہ جب حلب میں پہنچا، ایک بہت بڑا پادری ہے جس کا نام تاریخ میں یحییٰ آتا ہے، اپنے گرجے میں بیٹھا ہے عبادت میں، اس کے کانوں میں آواز پڑی، کو بڑے سوز بڑے درد کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے۔ اس نے کہا میری بستی میں ایسا قاری قرآن کون آ گیا ہے، ایسا درد باہر نکلا، اس نے دیکھا نیزوں پہ سر ہیں،
قرآن کی تلاوت جاری ہے، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، سمجھ گیا آج نبی کی آل سے دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ سالار قافلہ کے پاس پہنچا، اس نے کہا یہ کن کے سر ہیں؟ کہ کوئی ایک شامی بولا، اس نے کہا یہ باغی ہیں، یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، باغیوں کے سر کاٹ کے دربار دمشق میں لے جائے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا باغیوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا حسین ابن علی۔ اس عیسائی کی چیخ نکلی، کہتا بدبختو، حسین کو باغی کہتے ہو، نبی کے نواسے کو باغی کہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے ایک بات کرو، اگر ایک رات کے لیے یہ سر حسین والا نیزہ مجھے دے دو، بدلے میں جتنی دولت مانگو گے تمہیں دے دوں گا۔ وہ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم میں سر حسین بیچ دیا، 10,000 لے لیا، کہا یہ نیزہ تم لے جاؤ۔ جب اس نے نیزہ خرید لیا سر حسین والا، کہتے یہ ان کی کنیزیں ہیں، یہ بھی تو اپنے گھر لے جا، کل تیرے گھر سے قافلہ چلائیں گے، ہم ادھر ہی پڑاؤ کرتے ہیں۔ وہ عیسائی تھا، اس نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا، کہتا جلدی کرو میرے گھر کو خوشبو و عطر و گلاب و عنبر سے دھو دو، کہتا میرے گھر میں کوئی مرد ذات نہ رہے، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے گھر خالی کر دو، کوئی مرد نہ ہو گھر میں، پردہ کروا دو کہ نبی کی شہزادیاں میری مہمان بن رہی ہیں۔ اس نے شہزادی کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس نے جب نیزہ لیا تو تازہ خون سر حسین سے بہتا تھا۔ اس نے کہا میں نیزہ لے کے جاؤں گا تو عجب لگے گا، نیزہ اوپر سے سر حسین اتارا، اس نے یوں اپنی جولی میں ڈال لیا، کوئی دیکھ نہ لے۔ ابھی گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی سامنے کھڑی تھی، نے کہا یا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ بازار گئے تھے، مہمانوں کے لیے گوشت نہیں لے کے آنا تھا، کوئی کپڑا لے گئے ہوتے، دیکھو سارا نیچے خون بہ رہا ہے، کپڑے خراب کر کے آگے ہو، ایسے جولی میں گوشت تھوڑی ڈالتے ہیں۔ وہ رو پڑا، کہتا بی بی یہ گوشت نہیں ہے، یہ تو سر حسین لے کے آیا ہوں، یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، اس کا یہ قرآن کا سر لایا ہوں جو نیزے پہ قرآن پڑھتا رہا، نبی کی امت نے نبی سے دھوکہ کر لیا، میں تو اپنے لیے لے آیا ہوں۔ اس نے سر حسین کو دھویا، کنگھی کی، چومتا رہا، روتا رہا۔ آدھی رات کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو بلایا، پردے کے پیچھے کھڑا کیا، کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو نے نبی کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، تو ہے کون؟ نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، میں تیرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، میں مسلمان ہی نہیں، میں تو عیسائی ہوں، تیرے نانا کے دین پہ نہیں ہوں، میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام تیرے نانا کا بھائی تھا، نبی کا بھائی ہوتا ہے، میں نے اس نسبت سے تجھے اپنے گھر میں پناہ دیے، بی بی میں تیری کیا خدمت کروں، میرے لائق کوئی حکم ہو۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی حسین کا سر ہمیں بھیج دو۔ اس نے سر حسین بھیج دیا، شہزادیوں نے دیکھا، دل کو سکون دیا، واپس بھیجا۔ وہ ساری رات تکتا رہا، روتا رہا۔ آسمان سے ایک نور آتا تھا جو سر حسین کی حفاظت کرتا تھا۔ جب صبح کا نور نکلا، بی بی زینب نے دعا کر دی، مولا اس نے تیرے نبی کی بیٹیوں اپنے گھر میں پناہ دی ہے، اسے میرے نانا کے دین میں پناہ دے دے۔ ادھر اذان فجر ہو رہی تھی، وہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حسین کی ایک رات کی محبت نے اسے دولت ایمان عطا فرما دی۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس کی عورتوں نے کلمہ پڑھا، پھر وہ سارے کے سارے آقا حسین کے کارواں کے ساتھ چل پڑے۔ پھر یہ قافلہ جب دمشق پہنچا تو دمشق کے بازاروں کو سجایا گیا تھا، حکم تھا لوگوں کو چھتوں پہ چڑھو، باغیوں کا تماشا دیکھو۔ لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ جن کو باغی کہا جا رہا ہے شہنشاہ کائنات ہے۔ یہ جو پردوں میں سپٹی زینب ہے، جب بازار دمشق میں داخل ہوئی، نہ آسماں پھٹا نہ زمین چری۔ کل تک یہی عورتیں ایک جھلک، جب کوفہ کے گورنر تھے علی شیر خدا، اس شہزادی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ ننھی زینب کی ایک جھلک مل جائے، انہیں پتہ ہی نہیں کہہ دی وہی زینب آ رہی ہے۔ یہ کارواں چلتے چلتے جب دربار یزید کے سامنے پہنچا، وہ دنیا کا کتا لعین شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس نے نبی کی بیٹیوں سے ملنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا ان کو بازار میں بٹھا دو، میں کل ملاقات کروں گا۔ وہ بازار حامدیہ آج بھی موجود ہے، زیارت گاہ ہے۔ نبی کی بیٹیوں کو بازار میں بٹھانے والا بدبخت یزید تو اس کی وکالت کرتا ہے۔ شہزادیاں بیٹھ گئیں، 40 دنوں کا سفر، کئی دنوں کی بھوک پیاس، شدت کا غم۔ ایک بوڑھی عورت چھت سے بولتی کہتی بی بی اجازت ہو تو پانی بھیج دو۔ کسی نے کارواں سے کہہ دیا بھیج دو۔ اس نے پانی بھیجا، کچھ چادریں، کچھ کھجوریں بھیجی، وہ قافلے میں تقسیم ہو گئی۔
حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس خاتون کو بلایا، کہا بی بی ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، ہمیں جانتی ہو ہم کون ہیں؟ کہتی نہیں بی بی میں نہیں جانتی۔ کہا بھرے پردیس میں 40 دن سے ہمارا حال کسی نے نہیں پوچھا، ہم دربار یزید میں ہیں، اس کے مجرم ہیں، قیدی ہیں، تو پانی پلا رہی ہے، چادریں دے رہی ہے، ظلم کرے گا تجھ پہ، تجھے مارے گا، تو کیوں نیکی کر رہی ہو جب جانتی نہیں ہو؟ تو کہا بی بی آئے تو غم نہیں ہے۔ تو کہا بی بی جب جانتی نہیں ہو تو ہمارے ساتھ یہ نیکی کیوں؟ تو کہا بی بی میں دمشق کی رہنے والی نہیں ہوں، میں کوفہ کی رہنے والی نہیں ہوں، میں مدینہ سے آئی ہوں، میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں، میرا باپ یہودی تھا، اس نے نبی آخر الزمان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر میں چھوٹی بچی تھی، مجھے بھی دولت ایمان مل گئی، میں نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر آتی جاتی تھی، میں نے کئی سال ان کے برتن دھوئے، ان کے برتن مانجے، کپڑے دھوتی رہی، بازار سے سودا سرو لا کے دیتی، ان کے بچوں کو کھلاتی رہی، لوریاں دیتی رہی، میں اسی گھر میں پلتے پلتے جوان ہو گئی۔ جب میں جوان ہو گئی میرے والدہ نے میری شادی دمشق میں طے کر دی، میں اپنی مالکن فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میری مالکن انہیں دنوں بیمار تھی، میں نے عرض کی مالکن میرے والد نے دور دمشق میں مجھے شادی طے کر دی ہے، میں چلی جاؤں گی، پلٹ کے آؤں نہ آؤں، لمبا سفر ہے، میں نے بڑی خدمت کی آپ کے گھر کی، میرے دامن میں کچھ ایسا ڈال دیں میں مرتے دم تک آپ کی وصیت کو یاد رکھوں۔ کہتی میری مالکن فاطمہ الزہرا نے مجھے وصیت کی تھی کہ دیکھ تو دمشق جا رہی ہے، دمشق کے بازاروں میں کبھی قیدی آئیں گے انہیں پانی پلانا، کبھی قیدی لوگ مل جائیں انہیں بلائی کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ بی بی مجھے نہیں معلوم، میں نے تو قیدی سمجھ کے پانی پلایا، میری مالکن نے کہا تھا، میری عمر گزر گئی انتظار کرتے کرتے، آج قیدی آ گئے، ان کی دعا پوری ہو گئی، میں نے تو قیدی سمجھ کے آپ کو پانی پلایا ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو نہیں جانتی۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اتنی بات سنی اندر تڑپ گیا، کہا بی بی تو نے پانی پلایا ہے، مانگ، اب پانی کے صدقے میں صلے میں کیا مانگتی ہو، تو جو مانگے گی تجھے عطا کر دیں گے۔ اس نے کہا بی بی تو کیا دے سکتی ہے، تو خود قید میں ہے، تیرے بچوں کے ساتھ نیزوں پر ہیں۔ فرمایا اس حال میں ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں، دعا کر دیں اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے، تیری کوئی دعا ہو ہم سے دعا منگوا لے۔ اس نے دامن تھام لیا، کہا دی بی بی پھر ایک ہی دعا ہے میری زندگی کی، پتہ نہیں سانسیں ہیں نہیں ہیں، تو دعا کر دے۔ میں جب فاطمہ الزہرا کے گھر میں نوکرانی تھی، اس کے 2 بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، میں نے انہیں لوریاں دی ہیں، بڑے خوبصورت بچے تھے، بڑے بڑے پیارے چاند سے بیٹے تھے۔ اس کی ایک بیٹی زینب تھی جو مجھے ماں کہتی تھی، میں نے ماں بن کے پالا۔ بی بی عمر گزر گئی، نہ میں مدینہ جا سکی، اب تو بوڑھی ہو گئی ہوں، پتہ نہیں میرے بچے کس حال میں ہوں گے، بس تو دعا کر دے میں مرنے سے پہلے ایک بار اپنی زینب کو دیکھوں۔ اپنے اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ کہتی بی بی جلدی بتا میرے بچے کس حال میں ہے؟ فرمایا وہ نیزے پہ جو سر ہے یہ تیرے حسین کا ہے۔ چہرے سے نقاب اتار دیا، کہا غور سے دیکھ یہ قیدی تیری وہی زینب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔